अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय ख़ाना। आज चाय ख़ाना का ये प्रोग्राम हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है और हमने गुफ्तगू पहले प्रोग्राम में पहले हिस्से में की थी जिमी इंजीनियर साहब से। उसी गुफ्तगू का तसलसल आज इस पार्ट 2 में मौजूद है। तो गुफ्तगू शुरू करेंगे एक बार से फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान लिविंग लेजेंड पाकिस्तान का फ़ख्र जनाब जिमी इंजीनियर साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर बहुत मज़ा आया गुज़श्ता गुफ्तगू में और अब हम चाहेंगे कि आज भी बात हो, लेकिन एक बहुत ही बचकाना सा सवाल मैं पेशगी माजरत कर लेता हूँ, लेकिन मेरा तजस्सुस वो हो रहा है मैं पूछूं कि ये आप जिमी कैसे हैं और इंजीनियर आपके नाम के साथ क्यों लगा हुआ है? आप तो सरापा मुजस्सम मुसव्विर हैं। असल में मेरा नाम जिमी इंजीनियर इसलिए है कि मैं पारसी ख़ानदान में पैदा हुआ था। ठीक है। और जो पारसी लोग थे ना, जी। वो अपने प्रोफेशन के साथ नाम को मुंसलिक करते थे। ठीक है। जो वो डॉक्टर होता था तो वो फलाना डॉक्टर, जो कोई कारोबार होता था तो उसके साथ। तो मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे, मेरे ग्रैंडफादर इरिगेशनल इंजीनियर थे। अच्छा। शक्कर बराज में काम किया है। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर ने। अच्छा। तो इन्होंने इंजीनियर इसलिए सरनेम रखा था। अच्छा। और मैंने चेंज इसलिए नहीं किया कि मुझे वैसे ही सूट कर रहा था। मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ तो बड़ा कंफर्टेबल नाम, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई। बिल्कुल। हालांकि वो इसको पाकिस्तानी नाम नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो वो समझे या ना समझे। अच्छा, तो ये जो जिमी नाम है ये कोई निक नेम तो नहीं था घर में? नहीं, ये nickname नहीं है। प्रॉपर नाम था आपका जिमी? जिमी इंजीनियर में प्रॉपर नाम है। और लेकिन मैं पारसी मज़हब में पैदा तो हुआ था जी। लेकिन मैंने फिर सारे मज़हब अपना लिए। जी, ये आप कहते हैं अक्सर। जी, क्योंकि आपको जो मदद करनी है लोगों को, तो फिर आप फ़र्क नहीं कर सकते ठीक है। कि ये मुस्लिम है तो ये हिंदू है तो ये क्रिश्चियन है, ये है। मेरे लिए सारे इंसान बराबर है। ठीक। सारे। और मैं कहता हूँ कि हर मज़हब को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि सबके अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है, सोच होती है। बेशक। तो लेकिन ये जो सारी वजह है ना कि जिससे मेरी सोच डिफरेंट है जी। या मैं लोगों को मदद करता हूँ, ये इसकी वजह है। अच्छा। जब मैं 6 साल का था जी। तो डॉक्टरों ने मेरे वालिदैन को कहा था कि आपका बेटा 2 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि मेरी दोनों किडनीज ना पत्थर हो चुकी थी। अच्छा। काम नहीं करती थी मेरी दोनों किडनी। अच्छा। और उस ज़माने में 40-50 जो बच्चे थे उनको भी सेम बीमारी थी। अच्छा। तो 2 महीने में वो सारे बच्चे तो फौत हो गए। अच्छा। लेकिन मैं फिर भी ज़िंदा था। अच्छा। और मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही थी। तो मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर को कहा कि वो तो अभी भाग दौड़ कर रहा है, आप कह रहे थे फौत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसकी 2 किडनीज नहीं काम करे, पत्थर बन जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो तो ज़िंदा रह नहीं सकते, तो आप हमारे पास लाओ उसको। तो मुझे ले गए फिर डॉक्टरों के पास। तो डॉक्टरों ने फिर चेक किया, पिछले जो उन्होंने एक्सरेज लिए थे, उन्होंने नए एक्सरेज लिए और उन्होंने देखा कि कोई कट नहीं है। उस ज़माने में कोई अदीबुल हसन रिजवी साहब तो थे नहीं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, तो थे नहीं उस ज़माने में। 1960 में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो मेरे पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा हम खुद हैरान हो गए एक्सरे देख के। एक्सरे में इनके जिस्म में 2 ब्रांड न्यू किडनीज हैं। अच्छा। हाँ जी। तो मेरी किडनीज रिप्लेस हुई है, कुदरत ने रिप्लेस की है। ये बड़ी हैरत अंगेज अल्लाह बात ताला बता की रहे हैं। तरफ से मुझे 2 ब्रांड न्यू किडनीज मिली। ये हैरत अंगेज बात। हाँ जी। इसीलिए मैं सारी उम्र उन्हीं के नाम के लिए कर रहा हूँ काम, उन्हीं को वापस कर रहा हूँ मैं। शुक्रिया। अच्छा, आप अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये कहते भी हैं कि आप एक तरह से खुदा से आपका एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ भी है जी। और कुछ मौजज़े भी आप बताते हैं ज़िंदगी में। इस वजह से है कि जैसे मुझे एकदम ख्याल आता है कि मुझे ऐसी जगह पे जाना है, वहाँ ऐसा है या ऐसा है या वो, तो इसी वजह से आता है कि मैं कनेक्टेड हूँ उस कुदरत से। क्योंकि जब मैं वॉक भी कर रहा था 94, लोगों को समझ नहीं पा रही थी कि इतना कौन पैदल चलता है, और इतनी गर्मी में 50 डिग्री में मैं 16 घंटे चल रहा हूँ धूप में नंगे सर। तो ये कुदरत की वजह से है कि ताकत मेरी कुदरत से आती है, मेरी क्रिएटिविटी कुदरत से आती है। ठीक है। तो मैं उनका ही शुक्रिया अदा करता रहता हूँ सारी उम्र।
کیا بات ہے. اچھا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کے یہ خیالات بڑے قیمتی ہیں اور بڑے حسین ہیں یہ خیالات. انسانیت کی خدمت آپ نے کر کے عملی طور پہ ثابت بھی کیا کہ یہ خیالات کتنے قیمتی ہیں. لیکن میں صرف کچھ ایک شک شبہ بھی ہوتا ہے نا, تو وہ جو شک شبے والے کا پہلو ہے, میں اس پہلو سے بڑے احترام سے پوچھ رہا ہوں کہ اب جدید علوم ہیں جیسے نفسیات ہے یا اور سائیکالوجی کی برانچیز ہیں, تو وہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ بھائی یہ بھی اپنے آپ میں ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو خیال آئے, پرچھائیاں دکھائی دیں, چیزیں ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی خدا سے ہی تعلق ہو. جی وہ بالکل ہوتے ایسے کریکٹر جی جن کو خواب آتے ہیں, جی لیکن وہ پھر کام بڑے بھیانک کرتے ہیں. صحیح. وہ اپنے بچے کو ذبح کر دیا, بریانی بنا کے کھلا دی, جی وہ اس طرح کرتے ہیں. میں نے کوئی بھیانک کام نہیں کیا. صحیح بات ہے. میں نے پیدل چل کے گیا ہوں, انسانیت میں کی پیدل چل کے گیا ہوں یا کسی کی مدد کی ہے جی یا پیس واک کی ہے. جی میں نے کوئی ایسے خطرناک اور جو کہتے ہیں نا کہ ایک بیوقوف انسان کرتا ہے ایسے کام نہیں میں نے کیا. بالکل صحیح. میں اپنے ابھی بات ہو رہی تھی تو اپنے پروڈیوسر کو کہہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ون لائنر پوچھے جمی صاحب کون ہیں تو میں کہوں گا وہ مصوری کے عبدالستار عیدی ہیں. تو آپ ایگری کریں گے اس بات سے میری؟ کیونکہ مصوری میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. میں اچھا. کئی جگہ جاتا ہوں, وہ نہیں جانتے میں آرٹسٹ ہوں. اچھا. وہ مجھے ایز اے ڈاکٹر جانتے ہیں. ڈاکٹر نہیں ہوں میں. اچھا. وہ ایز اے سوشل ورکر جانتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ جب میں واک کر رہا تھا 94 میں کئی ولیجز میں گیا ٹھیک. جہاں میں نے میڈیسنز دی. ٹھیک ہے. فلڈ کے دوران گیا میں. ٹھیک. میں لوگوں کو خود ٹریٹ کرتا تھا. بچوں کو میں خود کریم اور وہ لگاتا تھا. تو وہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہاں جاتا ہوں سماجی کارکن. کوئی کچھ کہتا ہے. تو یعنی آپ کا سوشل ورکر جو ہے نا, یعنی آپ کی ذات کے اندر جو سوشل ورکر ہے وہ زیادہ بڑا ہے, مصور چھوٹا ہے, یہ کہہ لیں؟ نہیں, کچھ چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا. اچھا. میں کوئی اپنے اوپر کھول چڑھا کے نہیں پھرتا کہ میں آرٹسٹ ہوں تو میرے یہاں رنگ چھوڑ کے جانا چاہیے کپڑوں پہ وغیرہ. میں جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے کوئی طاری نہیں ہوتا کہ میں کوئی آرٹسٹ ہوں یا یہ ہوں وہ. میں انسان ہوں بس دوسروں کی طرح. تو مجھے کوئی ایسی فرق نہیں پڑتا اور میرے اندر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھوں. ہاں کوئی میرے ساتھ نالج میں بات کرے گا آرٹ پہ وہ, تو پھر مجھے نالج انف ہے کہ میں ان سے بات کر سکتا ہوں, کنونس کرتا ہوں. اور کوئی فضول بات جیسے کرتے ہیں کئی آرٹسٹ کہتے ہیں میں نے 5 منٹ میں بنا دیا 10 منٹ, تو میں نے کہا وہ تو فضول ہے. جو لے گا وہ یہ نہیں پوچھے گا 5 یا 10 منٹ میں, وہ دیکھے گا اچھا یا برا ہے. تو اس میں کوئی سپیڈ کا کوئی کمال نہیں ہوتا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سپیڈ کا کمال ہے, ایسی بات نہیں. ٹھیک. پاکستان میں جو ماسٹرز گزرے ہیں, مصوری کی دنیا میں جو بڑے ماسٹرز گزرے ہیں, آپ کا کوئی پسندیدہ کام یا پسندیدہ ماسٹر جس کا کام دیکھ کے آپ کو لگتا ہو کہ یہ بہت متاثر کن ہے؟ مجھے جو ایڈوانٹیج تھا نا جو آج کل کے آرٹسٹ کو نہیں ہے, مجھے ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جب میں نے شروع کیا نا مصوری تب چغتائی صاحب بھی زندہ تھے. واہ. علا بخش بھی. واہ. صادق عین بھی. واہ. احمد پرویز بھی. سارے بڑے نام جو تھے نا زندہ تھے اور میں ان سے مل چکا ہوں. چغتائی کے علاوہ میں سارے آرٹسٹوں سے ملا ہوں. اچھا. میں استاد علا بخش کو بھی ملا ہوں اور صادق عین کے ساتھ تو کئی دفعہ میری ملاقات رہی ہے. احمد پرویز کے ساتھ بھی رہی ہے. جتنے بھی بڑے آرٹسٹ آپ نام لوگے نا میں ان کے ساتھ. شاکر صاحب آپ کے پرنسپل تھے؟ ہاں جی, شاکر جی پرنسپل تھے, قائد اقبال تھے, سارے تھے. اور مجھے ایڈوانٹیج یہ تھا کہ میں نے ان کے ساتھ نمائشیں بھی کی ہیں. اچھا. اس لیول پہ. اور میں نے 78 میں فرسٹ پرائز بھی لیا ہے. واہ. سارے ماسٹرزوں کی پینٹنگ میں سے مجھے پرائز ملا ہے. اچھا. فرسٹ پرائز. واہ. اور دوسری جگہوں سے بھی میں نے لیا ہے. تو مجھے یہ کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے فرسٹ پرائز ملا ہے, سیکنڈ پرائز ملا, لیکن مجھے کی خوشی یہ تھی کہ کمپیریٹیولی لوگ جب دیکھتے ہیں آپ کا کام اور ماسٹرز کا کام اور وغیرہ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام اچھا ہے, تو مجھے یہ خوشی ہو رہی تھی کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کا کام اچھا ہے. بالکل. مجھے یہ تو آج کل کے آرٹسٹ کو یہ ایڈوانٹیج ہی نہیں ہے. وہ سارے آرٹسٹ ہے ہی نہیں, سب چلے گئے. ہائے ہائے کیا بات ہے. اور جو آخری تھا جمیل نقش, ان اسکول آف تھاٹ میں جو بڑا نام تھا وغیرہ, وہ بھی چلے گئے. وہ بھی چلے گئے. صحیح بات ہے. بہت ہی عمدہ اور سنہری یادیں آپ ہم سے شیئر کر رہے ہیں. ایک وقفہ ہم
چھوٹا سا لیں گے. تو ناظرین ایک وقفہ, اس قدر شاندار گفتگو ہو رہی ہے. آج ہمارے ساتھ جمی انجینئر صاحب گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ وہ جمی انجینئر بھی ہیں جنہوں نے استاد اللہ بخش, سعد کین اور اس طرح کے جو بڑے لوگ گزرے, احمد پرویز وغیرہ, ان کے ساتھ بھی کام کیا, ان سے ملے, بات چیت کی. تو سر یہ جو ساری سنہری یادیں, اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے, کام کیا, آج تک ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں, لیکن اب یہ لوگ زیادہ تر آپ یہ چلے گئے. ابھی جمیل نقش صاحب کا آپ نے کہا کہ آخری آدمی وہ بڑا, وہ بھی چلا گیا. کوئی اداسی نہیں ہوتی, تنہائی کا احساس نہیں ہوتا, اور موت کا وہ جو ایک تصور ہم سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور ہم ڈرتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں, تو وہ اس طرح کی کوئی چیز پریشان تو نہیں کرتی؟ جی, جب کوئی اچھا انسان چلا جاتا ہے جی, افسوس تو ہوتا ہے. جیسے عمر شریف صاحب ابھی لیٹسٹ وہ چلے گئے, ٹھیک ہے, اور بہت بیمار تھے. جی, اور میرا خیال ہے ان کی ٹریٹمنٹ بھی شاید صحیح نہیں ہوئی تھی. جی, اینی وے, تو یہ جو بڑے آرٹسٹ جب چلے جاتے ہیں تو افسوس تو ہوتا ہے کہ اچھا کام کرنے والا ہے. کیونکہ آپ کام کرتے ہو تو آپ کہتے ہو اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ رکھا جائے. جب میں 70s میں نمائش کرتا تھا تو یہ سارے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ میرا کام بھی لگا ہوتا تھا. واہ, تو مجھے اچھا لگتا تھا کتنے بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ میرا کام لگا. کیا بات. تو اسی لیے تو آج کل میں یہاں نمائشیں نہیں کرتا ہوں آرٹسٹوں کے ساتھ وغیرہ, کیونکہ مجھے کوئی وہ شوق نہیں ہے کہ میں کوئی پروو کروں کسی چیز کو, کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, میں سوشل ورک نہ کرتا, میں ہیومن رائٹ ایکٹیویزم نہ کرتا, پیس ایکٹیویزم نہ کرتا, پھر میں صرف ایز اے آرٹسٹ سوچتا, تو میں پھر ڈفرینٹ ہوتا, میں ڈفرینٹ طریقے سے اپنی لائف گزار رہا ہوتا. میں کوئی باہر رہ رہا ہوتا, کیونکہ مجھے باہر تو بہت آفر ملی ہے رہنے کی, کام کرنے کی, تو میں باہر رہتا. لیکن میں نے یہاں اس لیے رہا تھا کیونکہ میں نے اسپیشل بچوں کے ساتھ کام کرنا تھا. اچھا, میں نے 15 سال اسپیشل بچے, جو بلائنڈ بچے, اسپیشل بچے جو سیلیبرل پیلسی کے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ 15 سال میں نے کام کیا. میں ان کو انٹرٹین کرتا تھا. اچھا, 100 بچوں سے لے کے 6000 بچے میں ان کو پبلک پلیسز میں لے جا کے انٹرٹین کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ لوگ بات کرتے ہیں جی وہ اسپیشل بچے ہیں, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں گھر میں, شرمندگی ہوتی ہے ان کو رکھنے سے. میں کہتا ہوں اس کو عزت دو, اس کو آپ ایکسیپٹ کرو سوسائٹی میں, جو اس کی بدلنی ہے. الفاظوں سے تو ان کی زندگی نہیں بدلے گی. تو میں ان کو پبلک پلیسز پہ لے جاتا تھا. بعد میں پیرنٹسوں کو کانفیڈنس آیا, وہ خود بھیجتے تھے بچوں کو کہ ان کو بھی لے جاؤ, اس کو ہی لے جاؤ. صحیح. تو باہر اس لیے لے جاتا تھا کہ میں کہتا تھا پبلک دیکھے, کیونکہ کئی دفعہ پبلک ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, برے طریقے سے ان کو دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں ان بچوں کو رسپیکٹ سے دیکھو. صحیح. جو آپ نے لائف بتائی. تو 15 سال مجھے لگے لوگوں کو سمجھانے میں. جہاں بھی میں جاتا تھا وہاں میڈیا بھی آتا تھا, کور کرتا تھا, میں موقع دیتا تھا کہ وہ بچہ کچھ بات کر سکتا ہے, ٹیلنٹ, اس کو کور کرے, اور دوسرے جو ٹیچر ہے کو ٹیچ کرتے اس کو کرے. تو میں نے پورا ایک چینج کر دی سوچ. پھر جیلوں میں میں نے بہت کام کیا, جوونائل جیل میں. میں وہاں اسپورٹس ایکٹیویٹی کرتا تھا. کیونکہ اب یہ جو پرزنرز تھے یہ پیدائشی تو نہیں تھے نا, برے کام کرتے. تو میں پریزن میں جا کے بہت خوشی ہوتی تھی, اور میں اپنے فنکشن میں کہتا تھا کہ آپ لوگ چیف گیسٹ ہو. آگے کہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھی یہ باتیں جو میں کرتا تھا, میں کرتا تھا. کیونکہ وہ ینگ پرزنرز کا کیا قصور ہوگا کہ انہوں نے کیا ہے, مجبوری ہوتی ہے وغیرہ. اسی طرح یہ اسپیشل بچے ہیں, ان کی کیا کوئی اپنی تھوڑا کوئی ان کی کوئی اپنی وجہ سے تھوڑا ہو گیا یہ کام, بالکل تو قدرتی ہے. تو ہمیں پھر ان کا خیال رکھنا ہے. تو کئی سال یہ کرتا رہا. اور پہلا جو جوڈیشل کمپلیکس بنا تھا نا اس ملک میں,
وہ میں نے بنوایا تھا اچھا۔ سینٹرل جیل کراچی میں، اچھا اور وہ میں KSB فاؤنڈیشن سے پیسے لیے تھے، اچھا کیونکہ اس وقت کی جو منسٹر تھی نا جی وہ مجھے جیل لے گئی تھی، اچھا شاہدہ، بیرسٹر شاہدہ جمیل، اچھا تو مجھے کہتی ہے ہم جوڈیشل کمپلیکس بنانا چاہتے، پہلا پاکستان۔ ہوں میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس فنڈ ہے؟ ہوں کہتی نہیں فنڈ نہیں ہے۔ ہوں میں نے کہا چلو میں کل بتاتا ہوں۔ ہوں تو میں پھر گیا تھا عارف علی شاہ بخاری کے پاس، ٹھیک ہے اور میں نے ان کو کہا کہ آپ فنڈ دو گے؟ اس نے کہا بے شک دے گیا۔ اچھا تو پھر پہلا جوڈیشل کمپلیکس وہ بنا تھا، اوکے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جیل سے بچے آئے ہاں اور یہاں سے رہا ہو جائے، ہاں کیونکہ جیل سے کورٹ جانا بہت مسئلہ تھا، ہاں کیونکہ کبھی کنوینس نہیں ہے، کنوینس ہے تو سیکیورٹی نہیں ہے، ہاں جج نہیں ہے، وہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح پہلا جوڈیشل کیا کمپلیکس بات بھی بنا تھا، واہ جیلوں میں میں کام کرتا تھا، واہ جو بڑے جیل تھے نا بڑے لوگوں کے، ہوں اس میں بھی کام کیا میں نے، ہوں جو فیمیل جیلز ہے اس میں بھی کام کیا میں نے، ٹھیک ہے جو بھی ان کو ضرورت تھی ہوں کرتا تھا، پوری کئی سال تک کرتا رہا۔ ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ وہ کام کرتا رہا میں کہ ضرورت مند کو ہیلپ کرتا ہوں ٹھیک ہے جتنا میں کر سکتا ہوں، ٹھیک بالکل کیونکہ میں کوئی انڈسٹریلسٹ تو ہوں جی۔ نہیں، بزنس سے تو نہیں کماتا۔ ٹھیک تو لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بھی کرو نا، تو آپ کی آنکھ جو کسی کو دیکھ لے تو اس کو انکار نہیں کرو، اس کی ٹھیک مدد کرو۔ واہ آپ نظر انداز کرو گے اس کو، آپ نے دیکھ لیا نظر انداز کرو گے، گناہ ہے۔ اسی لیے مجھے اسلام میں ایک بہت اچھی بات لگتی ہے ہوں کہ لکھا ہے، واہ بڑے واضح سے بتایا ہے کہ آپ کھانا کھاؤ تو پہلے ارد گرد دیکھ لو، ہائے ہائے کسی اور نے نہیں کھایا ہے تو اس کو پہلے کھلاؤ اور پھر کھاؤ، پھر اور جو آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو پھر آپ وہ پیسے بانٹ دو، اپنی جیبوں میں نہیں رکھو، اپنے خاندان پہ نہیں خرچ کرو، لوگوں کو دو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے اس ملک کی، جی کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ملک میں غریب انسان ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوں کیونکہ پروفٹ نے کہا ہوا ہے ہوں کہ آپ کے پاس جو زیادہ ہے وہ بانٹ دو، ہوں تو کوئی غریب نہیں انسان ہوگا۔ لیکن یہاں تو الٹ چل رہا ہے، نہیں بانٹتے، ہاں نہیں بانٹتے، اور بانٹتے بھی ہے تو پھر تصویریں بھی کھنچواتے جی ہیں، پھر وہ غریب لوگوں کو شرمندہ بھی کرتے ہیں اور پھر بانٹتے ہیں، بری بات ہے۔ بری بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اسی سے عالمی تناظر میں ہم دیکھیں تو جیسے کارل مارکس کا کام ہے، فلسفہ ہے، اور اینگلز کی تحریریں ہیں، یا اس کے ساتھ اور جو لوگ جنہوں نے کام کیا، وہ بھی انسانیت کی بات کرتے تھے، مزدور کی بات کرتے تھے، عام آدمی کی۔ ان نظریات کو، مارکس کے فلسفے کو، لینن کے فلسفے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں نہ کوئی بہت بڑا پروفیسر نہیں ہوں، نہ میری کوئی بہت ساری ڈگریز ہے، نہ میں نے کوئی بہت ساری کتابیں پڑھی ہے۔ اچھا میری جو بھی نالج ہے نا جی وہ قدرت سے ملتی ہے، ٹھیک ہے یعنی کہ میں آپ کو قدرتی باتیں بتا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے مجھے فلاسفرز کے فلسفہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اتنی زیادہ کوئی آپ ان کا نہیں کیا، ٹھیک لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ لوگوں نے بات کی ہے، لیکن انہوں نے عملی طور پہ ہیلپ نہیں کی لوگوں کو۔ کتابیں ضروری نہیں کہ کوئی لکھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے عملی بھی کام کیا ہو۔ ٹھیک اسی لیے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے جو منسٹرز ہوتے ہیں جی وہ ٹی وی پہ زیادہ گزارتے ٹائم، ٹھیک تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کام کب کر رہے ہو گے لوگوں کا، بالکل وہ سارا وقت تو بیان دے رہے ہوتے ہیں۔ جی جو ترقی ہوتی ہے ملک کی وہ تو ہمیں سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے، جی ٹی وی پہ پتہ چلتا ہے۔ جب آپ ایکچوئل سائٹ پہ چلے جاؤ گے تو ہو سکے گا آپ کو زمین نظر آئے گی صرف وہاں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کرنا ہے نا بہت زیادہ، اس میں میں نہیں بلیو یہ بھی کرتا۔ ٹھیک میں نہیں ہے۔ کہتا ہوں کہ آپ پریکٹیکل جا کے چینج کرو، کسی کی زندگی کرنا ہے۔ واہ وہ جی اور میں جو گفتگو کرتا رہوں آپ کے ساتھ جی سارا سال، جی میں ایک شخص کی زندگی بدل نہیں سکتا، ہائے مجھے خود جا کے کرنا پڑے گا۔ کیا بات ہے، اس لیے میں جب باتیں کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زندگی نہیں بدل سکتی، صحیح بات میں شیئر کر سکتا ہوں باتیں آپ کے ساتھ، لیکن اس سے چینج نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو ملک کا ایک چیز بتا دوں، سب سے بڑی بات، ہمارے لیڈر قائد اعظم جی جو فاؤنڈر تھے، جی ان کا کوئی مثال نہیں دے سکتے آپ، اعلیٰ انسان تھے، بے شک ایماندار تھے، سب کچھ تھے،
لیکن وہ صرف 3 الفاظ ہمیں دے گیا، 3 الفاظ، جی یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، بالکل، اس پہ ہم 70 سال میں عمل نہیں کر سکے، ایمان، اتحاد، اس تنظیم. کو ہم نہیں صحیح طرح سمجھ سکے. 3 الفاظ، میں کہتا ہوں وہ 6-7 الفاظ دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صحیح بات ہے، 3 الفاظ صرف. صحیح بات. ہمارے لوگ ڈسپلن نہیں ہیں، ٹوٹلی انڈسپلن ہے، ان کو ڈسپلن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ یونٹی ہے، نہ فیتھ ہے، نہ کچھ ہے. بالکل. لیکن باتیں ان کی سن لو تو آپ کہو گے کہ یہی ہے جو بول سکتے ہیں. وہ واصف علی واصف کا ایک کال ہے، اشفاق صاحب سے میں نے آٹوگراف لیا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا، اشفاق احمد صاحب نے. میں اسٹوڈنٹ تھا تو ان سے ملنے گیا تو جب ملاقات میں آٹوگراف لیا تو جو آٹوگراف انہوں نے دیا اس میں انہوں نے لکھا، واصف علی واصف کا وہ کال، کہ راستے کی باتیں کرنے سے راستہ طے نہیں ہوتا، چلنا پڑتا ہے. یہ والی بات ہے. وہ ہمارے نیبر میں بیٹھتے تھے روز، میں روز ملتا تھا بانو سے اچھا. اور ان سے، جہاں میں رہتا تھا گلبرگ میں. جی. اس کے پیچھے وہ ماڈل ٹاؤن. نہیں ہمارے گھر کے پیچھے کسی نے ان کو جگہ دی تھی اچھا. کہ وہاں اپنا کرتے رہو، اردو کا جو کرتے تھے نا وہ سارا. اچھا. میں تو آپ ملتے؟ دوسرے تیسرے دن ملتا، میرے ساتھ دوستی بھی تھی ان کی. واہ واہ، کیا بات ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں سر، اور ناظرین ابھی حاضر ہوتے ہیں. وہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اچھے وقت کی بری بات ہے کہ وہ بڑی جلدی گزر جاتا ہے. تو سر آپ سے گفتگو کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، اتنی تیزی سے وقت گزرا ہے، اور پروگرام اب اپنے اختتام کے قریب ہے. پھر بھی کچھ باتیں جلدی جلدی میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں جو کام ہوا مصوری میں اور مختلف فارم آف آرٹس میں، آپ کو کس کا کام پسند آیا؟ اصل میں نے کام تو بہت دیکھا ہے دنیا بھر جا کر. ٹھیک ہے. کتابوں میں نہیں، صرف ایکچوئل جا کے میوزیم میں اور جگہ جگہ. اٹالین ماسٹرز تھے نا، اس میں مائیکل اینجلو کا اور لیونارڈو کا اور دوسرے جو پینٹرز تھے برٹش پینٹرز، پکاسو وغیرہ. ہاں دیکھے کام سب کے دیکھے. ڈالی کے، وین گو جہاں رہتا تھا وہاں بھی گیا ہوں میں، کہ سب دیکھے. ریمبرانڈ کے میں نے پرسنل کلیکشن دیکھے، سارا دیکھا ہے، ایکچوئل پینٹنگ دیکھی ہے. تو یہ بہت بڑے آرٹسٹ اس لیے تھے کہ ان کی قدر کرتے تھے. یہاں قدر کرتے 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 آرٹسٹ کی ایڑی گھس جاتی ہے، موسٹلی آرٹسٹ. میں کہتا ہوں کہ وہ قسمت والے ہیں جو اپنی لائف بنا لے اور زندہ رہ لے آرٹ پہ، تو بڑی بات ہے. باقی تو لوگ بہت اسٹرگل کرتے ہیں اور وہ اسٹرگل میں آدھے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ پڑھتے ہو یہاں جتنے بھی آرٹ انسٹیٹیوٹ ہے، جب تک ٹیچر کو اتنی نالج نہیں ہوگی، کیونکہ موسٹلی پریکٹسنگ آرٹسٹ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں جو ٹیچر تھے بہت معتبر قسم کے تھے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسپائر کر سکتے کیوں، کیونکہ موسٹلی انسٹیٹیوشن کے جو بچے نکلے ہوتے ہیں وہ مجھے پرائیویٹلی آ کے ملتے ہیں. مجھے پوچھتے آپ کیا کرنا چاہیے، تو میں نے کہا کہ پوچھنا چاہیے تھا نا انسٹیٹیوٹ کو جب آپ پڑھ رہے تھے کہ گیٹ کے باہر جاؤں گی یا جاؤں گا تو کیا کروں گا. تو میں صرف ایک مشورہ دے سکتا ہوں جتنے بھی ینگ آرٹسٹ ہیں وغیرہ، کہ وہ جو بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھے لیکن گیٹ سے باہر جانے کا وقت بھی سمجھ لے کہ جب باہر جائیں گے تو کوئی پروفیسر نہیں ہوگا ان کے سر کے اوپر، کوئی ان کو شیلٹر نہیں دے رہا ہوگا، سب جنگل کی طرح ہوگا، سب کرٹیسزم کر رہے ہوگے. تو پریپیئر کرو باہر کے لیے کہ باہر کیا کرنا ہے آپ نے. وہاں مارکس بہت اعلیٰ لے کر زندگی نہیں گزار سکتے آپ ایز این آرٹسٹ، کیونکہ باہر تو آپ کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے جو نہیں پوری کرو گے تو کوئی آپ گزارا نہیں کر سکتے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ذرا باہر کا بھی سوچو، جب آپ پڑھ رہے ہو تو ذرا باہر کا بھی سوچو کہ باہر بھی آپ نے زندگی گزارنی ہے باقی کی، اور پریکٹیکل زندگی کیسے گزارو گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو کام آپ نے کیا ہے اب تک، اس میں یہ سوال تھوڑا عجیب ہے لیکن میں پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی اپنا کام جو بہت زیادہ عزیز ہو، جیسے اگر مجھ سے پوچھیں تو مجھے آپ کا سب سے زیادہ انسپریشن والا کام جو مجھے لگتا ہے وہ آپ کی یہ ہجرت جو آپ نے پینٹ کی. یہ کام دیکھ کے پہلی بار میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ کیسے
تو آپ کو کوئی اپنا کام جو پیارا لگتا ہو بہت کہ یار یہ کام کر لیا میں نے, اب میں مطمئن ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہے؟ نہیں, مطمئن تو آرٹسٹ ہوتا نہیں ہے. اچھا. کوشش ہم سب کرتے ہیں کہ بہترین کام کریں, اور میں نے ہر کام میں کوشش کیا کہ میں بہترین کروں. بے شک. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ میں نظر انداز کروں اور دل سے نہ کروں یا سمجھوتا کر لیں کسی نہیں, چیز. بالکل نہیں. میں نے جو بھی کام کیا وہ دل سے کیا ہے, اور میں نے کوشش کی ہے کہ وہ اچھا ہی ہو. لیکن ایکچول فیوریٹ نہیں تھا. امپورٹنس کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے کہ جو 1947 کی ہجرت کی جو سیریز تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی. ٹھیک ہے. پھر اقبال کا جاوید نامہ بہت امپورٹنٹ تھا. پھر آرکیٹیکچرل کمپوزیشن میری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی, کیونکہ میں نے فلسفی یہ دی تھی کہ جو ساری بلڈنگ کٹھی ہو سکتی ہے, کمپوز رہ سکتی, تو پھر ڈفرینٹ انسان بھی رہ سکتے ہیں. کیا بات. تو یہ میرا فلسفی تھی جس کے بیسس پہ میں نے یہ بنائی تھی بلڈنگس. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرا امپورٹنٹ کام ہے. واہ واہ, کیا بات ہے. اچھا, ان دنوں کیا کام کر رہے ہیں آپ تازہ ترین؟ وہی جو پہلے کر رہا تھا. اچھا. پینٹنگ بھی کر رہا ہوں اور سوشل ورک بھی کر رہا ہوں. اچھا. اور جہاں جہاں بلا کے اپنی زندگی لوگ کہتے شیئر کرو, یا لوگ گھروں میں بلاتے ہیں لوگوں کو, پھر میں بیٹھ کے وہاں بتاتا ہوں. پھر لوگ سوال جواب کرتے ہیں, پھر ان کے جواب دیتا ہوں. اچھا. کیونکہ لوگ قسم قسم کے سوال پوچھتے ہیں. اچھا, آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے, تو کوئی آپ نے سوچا کہ کوئی آپ اپنا کوئی ٹاک شروع کریں, یا آپ جو اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں, آپ کا ایک مقصد بھی ہے, تو کوئی سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ کے تھرو آپ اپنی چیزیں, خیالات, کام پہ بات کریں؟ میرے بہت سارے جو پرانے انٹرویوز ہیں بہت چینلز پہ دیے میں نے, وہ یوٹیوب پہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. بٹ میں نے کوئی اس کو پروفیشنلی نہیں کچھ کیا, کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے, اور نہ ہی وہ میرا کوئی ذریعہ معاش ہے یا کچھ ہے تو میں سوشل میڈیا پہ کر کے کوئی پیسے بنا لوں, ایسا کوئی نہیں. لیکن آپ کا جو پیغام محبت ہے انسانیت کے لیے وہ تو اور دور تک جا سکتا ہے. وہ لوگ کر لیتے ہیں. جو واٹس ایپ پہ ایک جاتی ہے میری ویڈیو, وہ لوگ آگے دیتے ہیں, آگے دے جا رہے ہوتے ہیں, بس وہ کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے پہلو ہے جو گفتگو کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ میں اتنا طویل باتیں کرتا رہوں کہ یہ بھی وہ بھی ایسا بھی. تو جو بھی بہتر سمجھتا ہوں, یا میں تیاری تو کرتا نہیں کسی قسم کی, بس جو دل میں آئے بول دیتے ہیں. صحیح. آپ کے اس فن میں کوئی شاگرد ہے؟ آپ کے اس کام میں آپ کا کوئی شاگرد بنا یا بنایا؟ شاگرد وغیرہ کوئی زیادہ نہیں, کوئی سوچا نہیں. کیونکہ مجھے صرف پینٹ کر رہا ہوتا تو ہو سکتا کہ میں توجہ دیتا, لیکن میں اتنا ہاسپٹلوں بھی جا رہا ہوں, یہ اداروں میں بھی جاتا ہوں, تو میرا کافی انرجی وہاں چلے جاتی ہے. اچھا. میں ساری کو جائیں گے. تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں کوئی سوانح عمری, کوئی بایوگرافی, آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے, تو کوئی ارادہ ہے کہ آپ اپنی کوئی خود نوشت لکھیں گے, کوئی بایوگرافی لکھیں گے؟ بس یہ جو کتاب ہے یہ لکھی گئی ہے. اچھا. لیکن میں نے بہت ویل نون لوگوں کے ساتھ, جیسے اشفاق احمد کے ساتھ میری بہت عام دوستی تھی. واہ. میرے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی, ہم عام بات کرتے تھے. پھر زینو تھے ایک رائٹر جو تھے بہت اپنا نام سے. شیخ حفیظ الرحمان تھے جو لکھتے تھے آف مائس اینڈ مین وغیرہ. پھر کئی حکومت کے پریسیڈنٹ, پرائم منسٹر, پریسیڈنٹ, سب کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, سب نے بلایا ہے, میں نے کام کیا. آپ سوچو 48 سال میں جو بھی آئے تھے ان سے ملاقات رہی ہے. سائنٹسٹ ہو یا کوئی بھی ہو, ڈاکٹرز ہو بڑے بڑے, سب کے ساتھ میری دوستی رہی. لائرز بڑے بڑے, ایکٹرز, ایکٹریسز, ساروں کے ساتھ. میوزیشینز بڑے بڑے میوزیشینز کے ساتھ, امانت علی سے جانتا تھا, اس کا بیٹے کے ساتھ بہت دوستی تھی. ملکہ پکرات سے بہت دوستی تھی میری. طاہرہ سید سے تھی. یہ جو ہماری بہت بڑی صوفی عابدہ پروین سے, ان سے دوستی تھی. اصل میں جب میں شروع میں کراچی آیا تو یہ مجھے گاڑی میں پک کرنے آئی تھی, کیونکہ ان کے ہسبینڈ ریڈیو پاکستان میں انٹرویور تھے. تو انہوں نے اس کو بھیجا تھا کہ جیمی کو پک کر کے لاؤ. تو میں ان کو انٹرویو دینے آیا تھا, ان کے ہسبینڈ کو انٹرویو دیا میں ریڈیو پہ. تو یہ میرے ساتھ بیٹھی تھی, اور یہ میرے ساتھ بیٹھی تھی, اور انہوں نے پوچھا کہ کون سا سنگر فیوریٹ ہے. میں نے کہا آف کورس
आबदा, तायरा सैयद, 2-4 और फरीदा खानम मैंने वाह। नाम ले लिए। तो मेरा मतलब है कि मेरा सबके साथ नूरजान से भी मुलाकात रही है मेरी। अच्छा। सारे वाह, आर्टिस्ट है, कुछ याद है कुछ नहीं है। और कोई आर्टिस्ट जिससे आपकी बहुत दोस्ती रही हो? बहुत आर्टिस्ट है, सादिक अहमद से बहुत अच्छी अच्छा। दोस्ती थी, गुलजी से बहुत अच्छी अच्छा। दोस्ती थी, बशीर मिर्ज़ा से बहुत अच्छी दोस्ती थी, हाँ। अहमद परवेज़ को तो बल्कि मैं लंच पे ले गया अच्छा। लाहौर में, जब वो आए थे वहाँ अच्छा। नुमाइश कर रहे थे। वाह। हालांकि उनकी एग्जीबिशन में ऐना मुल्का से बहुत दोस्ती थी। अच्छा। ऐना मुल्का के साथ बैठ के मैंने कई दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में खाना भी खाया। मैं बल्कि ले जाता था अनारकली से ना, उनको जो पसंद होता था खाना वो ले जाता था, बैठ के खाता था। वाह। खालिद इकबाल को मिलता रहता था, बाद में कॉलिन डेविड से मुलाकात बहुत रही है, शाकिर अली से रहती थी मुलाकात। जो भी आर्टिस्ट आप नाम लो उनके साथ दोस्ती भी रही है, मुलाकातें भी रही है, सब कुछ। क्या बात है सर, आपसे गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया और हमारी तो ख्वाहिश थी और गुफ्तगू करते, लेकिन चूँकि 2 हिस्से हमने आपके साथ गुफ्तगू तकसीम की है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ अरसे बाद हम फिर ये चाहेंगे कि आपसे मज़ीद गुफ्तगू का हम ये सिलसिला रखें। बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। मैं एक चीज़ सिर्फ आखिर में बोलना चाहता हूँ। जी जी। मुझे अक्सर पूछते हैं कि ये पाकिस्तान कैसे इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हमारी सबकी सोच बेहतर होगी और जब हमारी सबकी नीयत बेहतर होगी तो ये पाकिस्तान भी बहुत बेहतर होगा। वाह, क्या बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे फिर बात होगी किसी ज़िंदगी के मोड़ पर। बहुत अच्छा लगा हमें, और ये जो प्रिंट्स लगे हुए हैं ये आपने हमें तोहफ़तन मैंने आप लोगों को गिफ्ट दे दिए हैं। क्या बात है, ये कीमती तोहफ़ा है, इसका भी शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की जिमी इंजीनियर साहब की, और बहुत कुछ सीखा इस गुफ्तगू से मैंने, और यकीनन आप भी सीखेंगे और सीखा होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में इसी तरह के किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा चाय खाना से इजाज़त। खुदा हाफिज़।